अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ शख्सियात बहुत अहम लेसन बहुत जल्द सीख जाती हैं या ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उनको कोई ऐसा तजर्बा होता है, उस तजर्बे की बुनियाद पर बाकी ज़िंदगी वो एक ख़ास अंदाज में गुजारते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही कारोबारी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उनकी बाकी ज़िंदगी रफ़ाही कामों में गुजरने लगी। अगरचे वो कारोबार भी करते हैं और शहर के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, लेकिन रफ़ाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इमरान इलियास, उनसे मिलते हैं। चार्टर्ड प्रेसिडेंट हैं होप लायंस क्लब के और बहुत से अदारों के खैराती जो अदारे उनके वो फाइनेंस करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर हैं AIR एक्सपोर्ट्स के और डायरेक्टर हैं AIR फैब्रिक्स के। इमरान इलियास हम इमरान इलियास साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लिए चलते जी। कैसे हैं इमरान इलियास साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ये सोशल सर्विसेज का दायरा तो माशाल्लाह काफ़ी फैला हुआ है और आप बिजनेसमैन भी हैं, आप चार्टर्ड प्रेसिडेंट भी हैं होप लायंस क्लब के। जी, बड़ा इश्तियाक था आपसे मुलाकात का और आपसे गुफ्तगू का। बहुत शुक्रिया। बिलाखिर वो वक्त आ गया। तो सुनाइए, कैसा है ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का? यही फैसलाबाद में आप पैदा हुए? मैं पैदाइश मेरी लाड़काना की है जी। ओह वाह। अब तो फैसलाबाद आमद कैसे हुई? बस वो ननियाल चूँकि वहाँ पे थे, नानी वहाँ पे थी, तो पैदाइश वहीं पे हुई। वालिद साहब यहीं फैसलाबाद ही थे। ओके, मैं शुरू से फिर फैसलाबाद ही। सही। फिर पैदाइश जो है वो लड़काना हुई। ठीक है, आपके ननिहाल जी, के जी। उधर के थे तो फिर इधर दो सूबों का तो मिलाप हुआ ना, पंजाब और जी, सिंध जी। का। तो सिंध भी इस वजह से आना जाना लगा रहता होगा? बस बहुत कम बचपन में था, वो नाना भी फौत हो गए, मामू थे वहाँ, वो वहाँ से बिज़नेस वाइंड अप करके वो भी फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। ओके, हाँ तो बेसिकली यू आर अ बिजनेसमैन? जी जी, बिजनेसमैन। ओके, और आप डायरेक्टर हैं AIR फैब्रिक्स के। जी, तो किस चीज़ में डील करते हैं ये? ये वीविंग यूनिट है जी, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो सोशल सेक्टर की तरफ आप आए, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि आप ज़्यादा वक्त आपका फैसलाबाद में ही गुजरा? फैसलाबाद में गुजरा। तालीम भी इधर की? तालीम भी इधर की। कहाँ तक हासिल? इंटर किया मैंने। और ज़ाहिर है कारोबारी घरानों में ज़्यादा बिजनेस की तरफ ले जाते हैं जल्दी। जी, लेबॉर्ट्री स्कूल से मैंने मैट्रिक की है और फिर म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज जो है यहाँ से ICOM की है। उसके बिल्कुल साथ ही एक कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से मैंने BCom किया था। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे हमसाए थे आप। तो फिर शादी हो गई? शादी हुई जी 94 में। कितने बच्चे माशाल्लाह? 5 बच्चे हैं। आप शुरू से मजहबी रुझानत रखते थे? कह सकते हैं, वालिद साहब भी थे। और तो शादी फिर जबरन हुई होगी? नहीं, जबरन नहीं, अरेंज मैरिज थी। रूटीन में जैसे हमारे जी मशरकी जी, घरानों में होता है। वालदैन, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि फ़लाँ जगह हम आपका रिश्ता करने लगे हैं। तो कितने बच्चे माशाल्लाह? 5, ओके। 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। आपके मामूलात क्या हैं? मतलब अभी घर में सुबह बिजनेस? सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और करीबन 10 बजे नाश्ता करके फिर एक स्पेशल नीड्स का इदारा है जहाँ हम इसके बाद जाएंगे, फिर मैं वहाँ जाता हूँ। वीकली 3 दिन तो जाता हूँ, तकरीबन 2 घंटे वहाँ स्पेंड करता हूँ। वहाँ से फिर फैक्ट्री से फिर 5 बजे घर। उसमें वीकली 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फिर यार्ड मार्केट, यही फैक्ट्री से रेलेवेंट हमें जाना पड़ता है, वहाँ ऑफिस है। बस ये, बाकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते रहते हैं, वहाँ उनके इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर मुझे जाना होता है। अब बचपन कैसा था? बचपन भी अच्छा था। नहीं मतलब मजाजन संजीदा थे, शरारती थे, कोई गेम वगैरह भी खेलते थे? गेम्स तकरीबन सारी खेली हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन ज़्यादा खेला है, बाकी सारी, हॉकी भी खेली है, फुटबॉल भी खेली है, और सब कुछ चलता था, जो भी मिल जाए। टेबल टेनिस भी खेला है। तो गेम्स तकरीबन सारी ही खेली हैं। आजकल भी चल रहा है सिलसिला? आजकल सिर्फ वॉक है, बाकी कुछ नहीं। ये नाश्ते की मेज़ है, इमरान इलियास साहब का घर है, उनके भाई मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं कि खाने पीने के हवाले से इमरान इलियास साहब
کیا ذوق رکھتے ہیں, کس قسم کے کھانے انہیں پسند ہیں, اور کیا کبھی کوئی کھانا خود بھی بنایا ہے. عمران صاحب سنائیے, کیسے کھانے پسند ہیں؟ بس زیادہ تو گھر کے, لیکن یہ ہے کہ کوئی جیسے ویکینڈ پہ ہوتا ہے اس میں بازاری بھی پائے, چنے, نہاری, پوریاں, یہ بھی شوقین ہوں. تو کوئی جب آپ خصوصی طور پہ فرمائش کرنا ہو کہ مجھے فلاں ڈش بنا کے دیں, وہ کون سی ہوتی؟ بس اس میں رائس زیادہ پسند ہے, بریانی کی فرمائش اکثر ہوتی ہے. کہ تو صبح کا آغاز کتنے بجے ہو جاتا ہے؟ فجر کے ساتھ. فجر کے ساتھ. واک شاک کرتے ہیں؟ میں عصر کے بعد واک کرتا ہوں. عصر کے بعد واک. تو یہ کبھی کھانا خود بھی بنایا آپ نے؟ ٹور پہ ایک آدھ دفعہ کوئی فیملی ٹور پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہو کر میں تھے اور میرے ہم زلف تھے, اور پھر ہم نے مل کے کچھ کھانا بنایا. فیملی بھی تھی ساری, لیکن ہم نے کہا کہ آج ہم بنائیں گے. تو آپ اگر بنائیں تو کیا بنا سکتے ہیں؟ اچھا, اس وقت تم نے جی آلو کی بھجیا بنائی تھی. اچھا. تو ویسے میں تو صرف چائے بنا سکتا ہوں. ہونا چاہیے, کبھی اکیلے رہنا پڑ جائے تو بندہ کیا کرے, پھر بنانا پڑ سکتا ہے. گڈ. عمران ریاض صاحب کے بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, 3 اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک بھائی ہونے کے ناطے عمران ریاض کس طرح کے ہیں, بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائیوں سے بات کرتے ہیں. سر کہیے گا, ایک تو اپنا تعارف کروائیے گا, دوسرا عمران ریاض صاحب ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ عمران صاحب کی شخصیت کے کچھ پہلو جو وہ انہوں نے نہیں بتائے, چونکہ میں اور عمران دونوں ایسے ہیں جیسے جڑواں بھائی ہوتے ہیں نا, ہمارا گیپ 2 سال کا ہے. ان کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے 2 پہلو بہت نمایاں ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر احساس بہت زیادہ ہے, وہ چاہے بہن بھائیوں کا ہو, والدین کا ہو, یا غریبوں کا ہو. سینسٹیو پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا, کسی کے درد کو بالکل اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, اور یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ ان کا اپنا درد ہے, اور جب تک وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا نہ لیں وہ ان کو آرام نہیں ملتا. اور دوسرا پہلو ان کا وہ بڑا دلچسپ ہے, وہ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں حرفن مولا ہے. ان کی ماشاءاللہ اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی ان کو. تو نعت پڑھیں گے تو یعنی دل کو چھو لینے والی آواز. اور اگر کوئی ایسی محفل ہے دوستوں کی جس میں کوئی ہلکا پھلکا گانے یا شادی بیاہ کے موقع پہ جیسے ٹپے ہوتے ہیں, تو وہ ٹپے بھی ماشاءاللہ. اور خاص طور پر ان کو نا سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے. حالانکہ کوئی 12 سال پہلے ان کو ایک ڈسیبلٹی ہو گئی تھی, ان کا نیچے والا دھڑ پیرالائز ہو گیا تھا. تو وہ 1 سال 1.5 سال بسترے پہ رہے, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا, اس میں سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ کہیں بھی ان کے اعتماد میں کمی نہیں آئی, اور یہ اس میں اللہ کی رضا پہ راضی تھے, اور انہوں نے کہا جی انشاءاللہ مجھے اللہ سے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے صحت دے گا. اور اس کے بعد یہ رفاع کی طرف, چونکہ ہمارا انہیریٹڈ ہے, والد صاحب رفاع کے کاموں میں بہت آگے تھے, پھر اسی طرح عمران بھائی, ہم سارے بھائی ماشاءاللہ رفاع کے کاموں میں ہیں. تو یہ خوبی ان کی ذات کی ہے کہ خدمت خلق بھی ہے, اور ساتھ میں سفر کی میں بات کرتا تھا کہ اگر آپ جائیں نا تو پورے سفر کے اندر آپ کو کہیں بور نہیں ہونے دیں گے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی. عمران ریاض صاحب بظاہر لگتا ہے کہ بس ذرا جو ہمارے ہاں ایک روایتی تصور ہے کہ جو ذرا مذہبی ہوتے ہیں وہ بالکل بہت خشک ہوتے ہیں, اور کوئی فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بڑے زبردست, بڑے مزے کے آدمی ہیں. آج بہت کچھ سنیں گے ان سے. سر جی آپ تعارف کروائیے گا. میرا نام ریحان الیاس ہے, اور میں سارے بھائی میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں, اور عمران بھائی بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور والد صاحب کے بعد جو ہے وہ والد صاحب کی طرح ہی ہمارے شفقت اور پیار کرتے ہیں ہمیشہ سے. تو کوئی خاص پہلو آپ کی نظر سے؟ بس بہت کائنڈ ہیں اور بہت ہی پیار کرنے والے ہیں. عمران بھائی کی شخصیت کا جیسے بھائیوں نے بتایا کہ بہت کائنڈ اور وہ کول بھی ہیں, اور والد صاحب کا میرے انتقال ہو چکا ہوا ہے, تو اس کے بعد سے انہوں نے نا بالکل والد کی طرح ہی ہمیں ٹریٹ کیا ہے. جہاں پہ غلطی کرتے ہیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں, اور بعد میں پیار سے سمجھا بھی دیتے ہیں. تو وہ ان کی شخصیت نا بالکل ایک سربراہ کی فیملی میں نا حیثیت رکھتے ہیں. واہ, ایکسیلنٹ جی. بہت ایک بڑے بھائی کا رول ادا کر رہے ہیں, ایک باپ کی طرح کا. باپ کی وفات کے بعد بھائیوں کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جیسے باپ لے کے چلتا ہے, اور بڑے شفیق ہیں, کائنڈ ہیں.
کوئی زندگی کا دلچسپ واقعہ آپ سنا ہے آپ کو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ ماشاءاللہ نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور فنون لطیفہ سے بھی کچھ دلچسپی ہے، گانا شانا بھی گا لیتے ہیں، کوئی انٹرسٹنگ واقعہ کبھی آپ سے کوئی فرمائش کی ہو کسی نے؟ اسی واقعہ یہ ہے کہ یہاں کسی جگہ پہ ایک ایکسپو ہو رہی تھی اور وہاں پہ یہ FM 101 والے آئے ہوئے تھے اور وہ گانے بھی گا رہے تھے. پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ آڈینس میں سے اگر کوئی گانا گانے کے لیے آنا چاہتا ہے تو آ جائیں. اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں 4 ٹانگوں والی چھڑی بھی تھی اور گیٹ اپ میرا ایسے ہی تھا، ٹوپی بھی تھی اور داڑھی بھی تھی. وہ میں جب اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگا اوپر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو ان کا جو آرگنائزر تھا وہ آ گیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ مولوی صاحب لڑنے آ رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا جی کہ وہ سنگنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے. اس نے کہا جی نہیں ہو رہا. تو جو کمپیئر تھا نا اس نے مجھے جب دیکھا اور اس نے کہا جی کہ آپ گانا گائیں گے، میں نے کہا جی میں گانا گاؤں گا. اور پھر میں آیا تو پھر وہ گانا بھی گایا اور اس کمپٹیشن میں مجھے پہلا انعام ملا. وہاں آپ نے کون سا گانا گایا تھا؟ ذرا گا کے تو سنائے تھوڑا سا. دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا، واہ، دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا، تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جانے جانا، تم سے مل کر تم کو ہے بتانا. واہ واہ. جسمانی معذوری کے بحالی کا مرکز ہے، تھراپی کرتے ہیں بچوں کی یا جو بھی اس کے شکار افراد ہوتے ہیں. اس کے ڈائریکٹر فائنانس ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ایک بہت ہی زبردست ادارہ ہے دا اوریجنیٹر. آئیے آپ کو بلیے. عمران صاحب، آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹ جو زندگی میں ہوا واقعہ، اس نے تو پھر لگتا ہے کہ آپ کی لائف بالکل ہی بدل دی. اور پہلے بھی آپ بحالی کے کاموں میں تھے، جی جی لیکن میرے خیال اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ثابت ہوئی. جی جی بالکل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. میں نے نا اس کے بعد بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، اس کی تھراپیز بڑی مہنگی ہیں، اس کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. اور پھر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ معذور ہو، لیکن جو ذہنی معذور ہوتا ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ پیرنٹس کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. تو اس میں یہ کچھ پورشن یہ ادارہ جو ہے یہ شیورٹی ہے کہ یہ فیصل آباد کا واحد ادارہ ہے جس میں ہم نے اس بات کو فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ بچے ٹھیک ہو جائیں. کہ جو فنڈنگ بیسڈ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچے ٹھیک کر کے ہم نے بھیج دیے تو ہمیں لوگ فنڈز کیسے دیں گے. جو بزنس کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 4 بچے اگر ٹھیک کر کے ہم نے بھیج دیے تو ہمارے اتنے فنڈز کم ہو جائیں گے، ہماری ارننگ کم ہو جائے گی. لیکن اس ادارے میں الحمدللہ میں کی جو CEO عثمہ لیاقت ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے میری اس بات کو لبیک کہا اور اس کے اوپر ہم آج تک قائم ہیں کہ ہمارا فوکس ہے کہ 100% یہ بچے ٹھیک ہو جائیں. اور انٹرنیشنل ایک جو سٹینڈرڈ ہے اس میں 8 سے 10 بچوں کو ایک ٹیچر ڈیل کر سکتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم پہلے ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں، تھراپسٹ اپوائنٹ کرتے ہیں، تن بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں. پچھلے 5 سال میں 20 کے قریب بچے ہمارے مین اسٹریم اسکول میں جا چکے ہیں. اور پھر اس اویئرنیس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا. پوری دنیا میں اس کے جہاں جہاں اسپیشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ورچوئل یا ایک ڈاکٹر صاحب جو USA سے ہیں، 2 سال ہم نے انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ سرائی جس میں میں آرگنائزر تھا. 5 دن کی ٹریننگ، 8 گھنٹے ڈیلی لیکچر. وہ دونوں ٹریننگ میں نے بھی اٹینڈ کی جس میں سینٹرل یونیورسٹی امریکہ کا سرٹیفکیٹ بھی ملا. پہلی تھی رجسٹرڈ بیہیویئر ٹیکنیشین اور دوسری تھی انٹرنیشنل بیہیویئر تھراپسٹ. یہ 2 سال میں ڈاکٹر صاحب یہاں آئے اور 5 دن 8 گھنٹے ڈیلی کا لیکچر تھا جو پورے فیصل آباد میں سے ہم نے اس کے پروفیشنل بھی اور اس طرح کی لوگ جو تھے ان کو لے کے اور ہم نے پھر یہ کرائی. اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں امریکہ میں میم رفت رحمان ہیں، انڈونیشیا میں فرین ناز ہیں، UK میں میم عائشہ ہیں، انڈیا میں اولک ہیں، ان سب کو ہم نے ورچوئل آن لائن لے کے ان میں ورچوئل لیکچر بھی کروائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک تو لیٹسٹ اس میں کیا امپرومنٹ ہو رہی ہے، ٹریٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اور فردر یہ کہ کیوں ہو رہی ہیں، بفور ٹائم اس کا کیا سلوک ہے. اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ کاروباری برادری جو ہوتی ہے، کاروباری افراد جو ہوتے ہیں وہ نفع و نقصان کو، پروفٹ لاس
ان چیزوں کا بہت خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ہر کاروبار کا مقصد پروفٹ ارننگ ہوتا ہے، تو اس میں تو پلے سے لگانا پڑتا ہے بہت کچھ. تو آپ کو کبھی کبھی لگتا نہیں کہ آپ لاس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کاروباری پوائنٹس میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ خدمت کا کام ہے تو اس میں تو پلے سے لگانے پڑتے ہیں، تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں 1 روپے خرچ کرے گا، 1 کے بدلے میں 10 اس کو دنیا میں ملیں گے. ہم چلو آخرت کو سائڈ پہ کر دیں تو میرا خیال کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جس میں 10 پروفٹ ہو. ہمیں اگر اس کا یقین آ جائے کہ یہ ہم 1 روپے یا 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اور 10 لاکھ ہمیں ملے گا تو پھر میرا خیال ہر بندہ اس طرف آئے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 10 گنا ملتا ہے، اور آخرت میں جو ملنا وہ تو بہت بڑا ہے اس سے. اور یہ خوبصورت بات ہے کہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کو، اور کیوں نہ ہو، یا تو پھر آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر مانتے ہیں تو پھر اسی یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے. تو پھر جب اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا تو پھر خسارے کی بات کہاں سے آ گئی. دا اوریجنیٹر کی کلینکل کوآرڈینیٹر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں کس قسم کے بچے آتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. السلام علیکم میڈم. ذرا بتائیں گے ادارے کے بارے میں، دا اوریجنیٹر کے بارے میں، کہ جو بچے آتے ہیں کس قسم کے امراض کا شکار ہوتے ہیں اور یہاں ان کو کیا سہولت ملتی ہے؟ ٹھیک ہے سر جو ہمارے پاس زیادہ تر کلائنٹس آتے ہیں وہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو چڑچڑے پن کا شکار، پڑھائی میں مشکلات، بیٹھتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، ہر وقت جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم لوگ آٹزم، ADHD، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، ڈاؤن سنڈروم، یہ سب بچے آتے ہیں. ہمارے پاس 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو پچھلے 5 سال سے ہم رن کر رہے ہیں. ایک ہمارا صبح اسکول ہے جو انکلوزیو اسکول ہے، جس میں اسپیشل ایجوکیشن دی جاتی ہے، ہر بچے کے اکارڈنگ IEP پلانس کو جنریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد سر ہمارے پاس مارننگ میں کلینک ہے جس میں ہم اسپیچ تھراپی، بیہیویئر تھراپی اور فزیو تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو، ساتھ ساتھ اڈلٹس کو بھی. اور اسی طرح ایوننگ میں بھی ہمارا 1-to-1 ایوننگ کلینک ہے جس میں ہم بچوں کو تینوں تھراپی ساتھ آکوپیشنل تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پچھلے 5 سال سے ہمارا ادارہ ان بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک اور میڈم موجود ہیں جو ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیٹر ہیں یہاں کی، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کتنے بچے آتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیا سہولیات ملتی ہیں. میڈم کہیے گا. جی سر، ہمارے پاس تقریباً اس وقت ادارے میں 150 بچے ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ان میں ہمارے پاس ڈیزرونگ بچے بھی ہیں اور باقی بچے بھی آتے ہیں. جو ڈیزرونگ سیل ہے، جو ڈیزرونگ لوگوں کی فی ہے وہ الحمدللہ سر عمران الیاس جو ہیں وہ ویلفیئر ونگ کے تھرو دیتے ہیں، مان ویلفیئر سیل ہے ان کا، ان کے تھرو دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کے طبقے کو سپورٹ کریں. تو باقی ہمارے پاس اسکول بھی ہے، انکلوزیو اسکول بھی ہے، باقی تھراپیز بھی، ہم ریہیبلیٹیشن تھراپیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہاں جی، آرٹیفیشل لمب کا بھی سر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. اس میں ہم ایسا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہوتی ہے یا پھر جن کو سانچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ سانچے لگاتے ہیں اور ٹانگیں بھی لگاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت ادارہ، جو اللہ نہ کرے کبھی کوئی معذور ہو یا کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہو. یہ بڑے لوگ ہیں، بڑا ادارہ ہے جو ان بچوں کی بحالی کا کام کرتا ہے، بڑوں کی بھی بحالی کا کام کرتا ہے. وہ آٹزم کا شکار ہوں یا کسی بھی قسم کے ڈس آرڈر کا شکار بچے یا بڑے، ان کا علاج معالجہ یہاں ہوتا ہے. اور ایک ایسا ادارہ جہاں سے لوگ مختلف قسم کے جو ڈس آرڈرز کا شکار ہو کے جو ہوتے ہیں ادھر اور جو یہاں سے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، وہ کافی بہتر شرح ہے بحالی کی. جس کرب سے کچھ عرصہ کے لیے عمران الیاس صاحب کو خود گزرنا پڑا، اس نے ان کی زندگی بدل دی. پتا ہے کہ شیخوں کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی آدھا بزنس مین بنا ہوتا ہے. یہ مجھے ایک شیخ صاحب سے جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے اس کی جو توجیہ کی وہ مجھے بڑی امپریس کیا کہ بات ٹھیک لگتی ہے. آپ اپنا ویژن شیئر کیجیے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے
کہ شیخ برادری کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ہی یا کچھ عرصے کے بعد باتیں سن کے بزنس کی تو وہ عام لوگوں سے زیادہ کاروباری ہوتا ہے، کیا بس وجہ؟ یہ انہیریٹڈلی بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ شروع سے یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی جیسے بزنس کی بات ہوتی ہے یا ہماری جو تربیت ہوتی ہے اس میں یہ بات کسی درجے میں شامل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو لیکن اپنے حق کے لیے کم از کم بات کرو، یا حساب کتاب وہ کہتے ہیں جی پورا رکھو. وہ شروع سے ہی پیرنٹس گھر میں بھی گھر کی بجٹنگ اور ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہمیں آگے آنے والی پریکٹیکل لائف میں ہم ایزیلی اس کو ڈیل کر سکیں. عمران الیاس صاحب کی فیکٹری پہنچے AIR فیبرکس. آئیے سر. عمران صاحب AIR فیبرکس جی یہ نام کیسے رکھا؟ بس یہ میں 3 بھائی ہیں. یعنی ہم نے اس میں سیٹ اپ ایسے رکھے کہ آصف میرے سے چھوٹے ہیں وہ A اور میں آئی عمران اور پھر میرے سے یہ سب سے چھوٹے ریحان. اچھا اپنے ناموں پہ رکھا؟ اپنے ناموں کے صحیح. تو آپ اپنے بزنس آفس روزانہ تقریباً چکر لگتا ہے؟ جی روزانہ. اور جو یار مرچنٹس ہے آپ کی ادھر یار مارکیٹ وہاں بھی چکر لگتا ہے؟ وہاں ویکلی 1 دفعہ یا 2 دفعہ. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ تھرسڈے کو ہم یار مارکیٹ جاتے ہیں. اوکے. اس کی یارن کی بائنگ کے لیے یا کی سیل ہماری یہیں سے ہوتی ہے، سیل پوائنٹ یہی ہے. تو آپ بیسیکلی جو دھاگا بنانا کپڑا بناتے ہیں دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، ویونگ فیکٹری ہے. جی ویونگ فیکٹری ہے. تو آج کل کیا حالات ہیں کاروبار کے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری نا اسپیشلٹی ہے، والد صاحب نے پاور لوم لگائی تھی 1965. 1980 سے یہ فیکٹری ہے اور 88 سے میں بھی آن ڈیوٹی ہوں. اچھا کاروبار میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب تک 2 نمبری نہ کی جائے کاروبار نہیں چلتا. تو آپ ایک طرف رفائی کام کرتے ہیں دوسری طرف 2 نمبری کرتے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دیانتداری سے کام کرتا ہے نا، دیکھیں ہم بالکل ہٹ کے اب آئیں. کونے میں ایک فیکٹری ہے، ہمارا زیادہ کاروبار کراچی ہے اور بہت سارے بائر ایسے ہیں جن کو بھی یہ لاسٹ کوئی 10 سال بعد میں گیا ہوں تو میں پہلی دفعہ ملا ہوں. وہ خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہاں پہنچتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں چیٹ نہ کریں، صحیح کام کریں، ہمارے ساتھ پروفٹ لیں. بغیر چیٹنگ کے بھی کاروبار ہو نہیں، سکتا ہم اسپیشلٹی ہیں، اپنے کام پہ محنت کرتے ہیں. لوگوں نے اس بغیر چیٹنگ کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے. یہ چیٹنگ چھوڑ دیں جو بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال اگر عمران الیاس صاحب بغیر چیٹنگ کے اور ایمانداری کے ساتھ کامیاب ہیں تو ہر بندہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی جی بالکل ہو سکتا ہے. اس میں نا اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے بعض کسی کو کثرت نظر آئے کہ اتنے کروڑ روپے ہے، اتنے ارب روپے ہے لیجرز میں آ گیا، لیکن اس کو رات کو نیند نہ آئے، اس کی اولاد نافرمان ہو جائے، اس کو کوئی بیماریاں لگ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کم بھی ہو جائے. تو دیانتداری سے اطمینان کی زندگی ہے، ہم اپنے رب پہ راضی ہیں، پورا ٹیکس دیتے ہیں، ہماری ہر چیز شو ہے. ہماری فیکٹری، گاڑی، موٹر سائیکل، جو چیز ہے، گھر، ہر چیز ہم نے شو کی ہوئی ہے اور ہر چیز کا پورا ٹیکس دیتے ہیں. اور ہر چیز حلال کی کمائی کی حلال کی کمائی الحمدللہ. اب حلال کا یہ فائدہ ہے کہ نیند میری اتنی اچھی ہے کہ میں سر رکھتا ہوں تو 1 منٹ شاید زیادہ اس سے پہلے میرے خراٹے شروع ہو جاتے ہیں. صبح میں ٹائم پر یہ جو گولیاں کھا کے سوتے ہیں سن لیں، یہ گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. حلال کی کمائی پہ جو بھی ہم سب کو نہیں کہہ رہے، جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے 2 نمبری وہ چھوڑ دے، بغیر اس کو گولیوں کو بغیر نیند آئے گی. اکثر مالکان جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو پوری تنخواہ بھی نہیں دیتے. آپ تنخواہ دے دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں. اور جب کووڈ آیا تھا وہ ایسی مصیبت تھی جس میں لوگ بہت بیچارے پریشان ہوئے. فیکٹریاں بھی بند رہیں، ہماری فیکٹری بھی کوئی 40 دن بند رہی. اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بڑے متاثر ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے ان کو ایک تو سیلری والے ان کو پوری تنخواہ دی، اور اس کے کووڈ سے لے کے آج تک ہر مہینے سارے جو ہمارا اسٹاف ہے ان کو ہم منتھلی بیسس پہ راشن بھی دیتے ہیں، کیش بھی دیتے ہیں. تو بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو ہمارے پاس آئے جی کہ بجلی بہت مہنگی، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ ہر مہینے یعنی یہ بجلی کی کنٹریبیوشن کہہ لیں، کیش پلس راشن، یہ ہر مہینے ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات، زبردست، ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بقرعید کے چوتھے دن یہاں پہ باربیکیو والا بلاتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ان سب کے لیے باربیکیو ہوتا ہے.
ہر مہینے یا ان کے لیے کھانا پکتا ہے. اور بھی گاہے بگاہے گرمیوں میں عید پہ سارے اسٹاف کو سوٹ دیتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, بلکہ مالکوں کا ہمارے اس بات پہ اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے ان کو دماغ خراب کر دیا, یہ آپ کے سجن نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کے لیبر آپ کی سجن نہیں ہوگی, ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ لیبر ہماری سجن ہے. موگیاں گاؤں پہنچے ہیں. ہوپ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوپ اسکول یہاں چل رہا ہے, جس میں کلاسز بھی ہوتی ہیں, معمول کی تعلیم بھی ہوتی ہے, اس میں سلائی کڑھائی بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح کی سروسز دی جا رہی ہیں, کتنے بچے ہیں, کیا یہاں نظام کیا ہے. جی سر, ہم آپ کو پہلے تو فیصل آباد ہوپ اسکول کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ایک گاؤں ہے, موگیاں اس کو کہتے ہیں, 235 ریوے موگیاں. تو یہاں پر سر ہم نے ایک ویژن لے کے آئے ہیں کہ علاقے کے اندر دین, دنیا اور اسکل, یہ تینوں ڈپارٹمنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے یہاں کے علاقے کی جو چھوٹی بچیاں جو دن کے اندر اسکول میں پڑھتی ہیں, وہ دوپہر 2:30 بجے 3 بجے ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ہم نہ صرف ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں, بلکہ تربیت کا خاص انتظام کہ نمازیں پڑھنی ہیں تو گھر میں اپنی والدہ کو بھی پڑھانی ہے, سچ بولنا ہے تو آ کے رپورٹ دینی ہے کہ میں نے کل سچ بولا یا نہیں بولا, اور پورے گھر کی تربیت جو 24 گھنٹے کی ہے وہ زندگی ہم ان کو یہاں پر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا نظام ہمارا یہاں پر قرآن پاک حفظ, اس کا ترجمہ اور تفسیر کا ہے. وہ ہم بچیوں کو صبح کے وقت میں, ہمارے پاس 15 بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں, ان کو کروا رہے ہیں. تیسرا شعبہ میاں ادریس صاحب, ان کے تعاون سے سسٹم فاؤنڈیشن, جو بچیاں اسکول سرے سے گئی نہیں یا 2 یا 3 یا 5 کلاسیں پڑھ کے چھوڑ دیا کسی مالی حالات کی وجہ سے, وہ ہمارے ادارے کے اندر سسٹم فاؤنڈیشن چل رہا ہے. 2 سال کے اندر ان بچیوں کو ہم میٹرک کروا رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ سے 21 بچیاں ہمارے پاس وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور تیسرا شعبہ ہمارا ہے اسکل کا, جس میں ہم ان بچیوں کو چاہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے وہ دینے والوں میں شامل ہو جائے. کسی تہوار پہ, عید پہ, شبرات پہ, بقرعید پہ وہ انتظار نہ کریں کہ صاحب حیثیت لوگ ہمارے علاقے میں آئیں اور ہمیں کچھ دیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. تو اس میں ہم 20 بچیوں کا بیچ کر کے 3 بیچ الحمدللہ ہمارے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. اس وقت 4تھا بیچ جاری ہے. تو ہم ان کو سلائی کڑھائی اور پورا فیشن ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ بھی اس میں روشن ڈالیے گا کہ آپ ہوپ فاؤنڈیشن کی طرف سے مطلب جو اتنا سارے انتظامات ہوتے ہیں, اس کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں. بس یہ ڈونیشنز کے ساتھ پورے کیے جاتے ہیں. اس میں فیصل آباد ہوپ لائنز کلب بھی ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے, منتھلی بیسس پہ بھی ہم ان کے ڈونر ہیں. اور گاہے بگاہے بلکہ ہر مہینے ایک آدھ ہم جوائنٹ وینچر میں ایک پروجیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ابھی 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ ہم ارینج کر رہے ہیں, جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اس میں ہیپاٹائٹس اسکریننگ, شوگر اسکریننگ اور میڈیسن بھی ہم ان کو دیں گے. اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ آئی کیمپ کا ارینج کیا تھا, جس میں ہم نے فری چیک اپ بھی کیا تھا, میڈیسن بھی دی تھی, گلاسز بھی دی تھی. اور جن کے کوئی آپریشن ہوتے ہیں تو چنیوٹ ہاسپٹل میں پھر ہم ان کے لیے آپریشن کا بھی آگے ہے انتظام, جو موتی ہے کہ آپریشن ہوتی ہے. مفتی اویس صاحب ہمارے یہاں کے انچارج ہیں. تھوڑی سی بات یہ اہل علاقہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے آپ اس علاقے کے اندر آئے اور آ کے دیکھا آپ نے, ایک دیہی علاقہ ہے, اس کے اندر یہ اس کام کو شروع کیا گیا. اس کی اول بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اتنا کھڑے ہو جائیں کہ یہ جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ ہاتھ لینے والا نہ ہو, دینے والا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ان کو بیسک ہماری یہی ہے کہ یہ دینے والے بنے. اور نمبر 1 اس میں کیا ہے کہ ہر گھر کے اندر دین پہنچ جائے. یہ دین سے کچھ دوری ہے, یہ دیہی علاقہ ہے, اس کے اندر دین کو پہنچانے کے لیے یہ ادارہ کام کیا گیا ہے. اسپورٹس اسٹینڈرڈ پہ بھی ان کو اسٹیچنگ سکھائی جا رہی ہے. اور یہ گارمنٹس کے حوالے سے فیشن ڈیزائننگ کی بھی جو ہے نا, اس میں اب مزید ایک یہ ٹیچر ہیں اور ایک ٹیچر جو ٹویٹا کی کوالیفائڈ ہیں, وہ بھی انہوں نے ہم نے ہائر کیا یہاں پہ. وہ ویکلی ایک دفعہ آ کے ان کو اور مزید یعنی اس میں. عمران الیاس صاحب ایک ساؤنڈ سسٹم اس سکول کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے. تو ابھی ہینڈ اوور کریں گے. عمران صاحب, آپ ایک بزنس مین ہیں بنیادی طور پر, رفاہی کاموں کی طرف آنا کیسے ہوا؟ ایک تو انہیریٹڈلی کہ والد صاحب نے ساری زندگی یہ رفاہ کا کام کیا. چنیوٹ شیخ فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور بے شمار ہمارے ادارے فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں. 2 ہاسپٹل ہیں, 2 اسکول ہیں
اور ابا جی ساری زندگی جو مفاد عامہ چنیوٹ ایسوسیشن ہے اس کے ایگزیکٹو ممبر رہے, صدر بھی رہے, اور ایک ابا جی سے ہی آگے شروع سے ہی جب انسان اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. شیخوں کا بچہ اور ایک عام بچہ, اس میں کیا فرق ہوتا ہے سوچ کا, اپروچ کا, بزنس کے لحاظ سے؟ دیکھیں ہم ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ بچپن سے ہی نا گھر میں ہی کسی درجے میں تربیت میں یہ بات شامل کی جاتی ہے کہ حساب کتاب یا, لیکن یہ اس میں اہم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کا زیادتی نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا. میرے ابا جی انتہائی سخت خلاف تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو میرے ابو بہت سخت خلاف تھے. وہ کہتے تھے جتنا بھی غلط کام کرو سچ بول کے بتا دو کہ یہ میں نے غلط کام کر دی ہے, جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ ہمیں شروع سے تربیت میں یہ سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا, آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. بلکہ میرے ابو کہتے تھے کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے, وہ لفظ بولتے تھے کہ کہیں پہ آپ کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ سمجھتے ہو آپ حق پہ ہو. مقامی ریسٹورنٹ پہنچیں جہاں ہوپ لائنز کلب کی طرف سے کچھ ریفریشمنٹ کا اہتمام. ہوپ لائنز کلب کے چارٹرڈ پریزیڈنٹ ہیں عمران الیاس صاحب. تو آج ان کے دوستوں نے, ان ساتھی ممبرز نے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا ہے, تو ان کی رائے جانتے ہیں, ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ وہ عمران اسلم صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہیے گا جی, آپ کے تو بہت وقت ساتھ گزرا ہوگا, کیسے ہیں عمران صاحب؟ جی عمران الیاس صاحب ماشاءاللہ جتنی میری ایج ہے 36 ایئر, ماشاءاللہ ان کو سوشل ورک میں اتنی دیر ہو گئی ہے, تو بہت اچھے انسان ہیں. ابھی تقریباً 2 سالوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں لائنز کلب میں, تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے لیڈنگ فرنٹ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کو ماشاءاللہ ہیڈ بھی یہ خود کرتے ہیں اور سب سے پہلے بھی پہنچتے ہیں, اور ہمیں بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سا کام کس طرح کرنا ہوتا ہے. ایون سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک سوشل ورک ہے, اس کو ہم نے اس پیٹرن پہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. ویسے تو عمران صاحب میرے فرسٹ کزن بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں, اور پچھلے 5-6 سال سے ویلفیئر کا کام بھی لائنز کلب کے حوالے سے ویسے بھی جنرلی ہم لوگ اکٹھے ہی کر رہے ہیں. تو ان کی شخصیت کے بارے میں جیسے نعیم بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ دوستوں کے دوست بھی ہیں, اور کوئی ایسا پروجیکٹ ہو, کوئی ایسا کام ہو خدمت خلق کے حوالے سے, تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں. اور فیلوشپ کے حوالے سے, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جہاں بھی ان کی ضرورت ہو یہ سب سے پہلے مطلب حاضر ہوتے ہیں. وہاں ہر فیلڈ میں ان کا جو ہے وہ ایک اپنا رول ہے. لاسٹ 3 ایئر سے میں لائن کلب کا ممبر ہوں, اور فرسٹ ٹائم مجھے سر نے لائن کلب کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا تھا عمران صاحب نے. تو انہوں نے بتایا یہ کمیونٹی کیسے کام کرتی ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں, دنیا میں بھی اس کا اجر ہونا وہ آخرت میں ملے گا. یعنی کہ ہم نے عمران صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے, ہمارے باپ کی جگہ ہے ماشاءاللہ, تو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور ہر موقع پہ ہمیں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے, بلکہ اپنی مخلوق کے لیے ایک درد دی ہے ان کے دل میں, اور یہ ہمارے مینٹور بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, اور انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بہت زیادہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں عاجزی دی ہے کہ جتاتے نہیں ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب رکھے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. عمران الیاس صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑے معترف ہیں آپ کی خدمات کے, آپ کے سارے ساتھی. آخر میں ایک تو ہمیں کچھ پروجیکٹس, ان دنوں سیلاب بھی ہے, تو کچھ پروجیکٹس کا ذکر کیجیے کہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ ہوں گے, اور عام طور پہ آپ جس قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں کچھ ان کا بھی تذکرہ کیجیے گا. جی اب اس طرح ایک یہ سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے, تو اس میں ہوپ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم ایک ہماری یعنی کمپین شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہم ود ان اے ویک جو ہے ہم خود جائیں گے, اور جو ہمارے بھائی وہاں ڈسٹرب ہیں ان کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم ان کے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ فیصل آباد ہوپ لائنز کلب, جس طرح ہم نے ایک ادارہ وزٹ کیا اسپیشل نیڈس کا, تو وہاں پہ جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کی فیس بیئر کرتے ہیں, اس میں بھی کچھ لوگ یہ کلب میرا ساتھ دیتا ہے. اور اسی طرح آرٹیفیشل لمز ہیں, ایک مہنگا آئٹم ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں اس کے بنانے والے, تو اس میں 2 فیسلٹیاں ہم اس میں پرووائڈ کر رہے ہیں.
جو ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ ہے، اور جو افورڈنگ ہیں ان کے لیے فیصل آباد میں جہاں پہ بھی یہ بن رہی ہے اس سے 50% کاسٹ کے اوپر ہم ان کو اچھی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو ٹیکنیشین ہیں ان کو 28 سال ہو گئے ہیں، ابھی 9 سال سے میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ اب تک میرا خیال ہے کوئی 300 کے قریب لوگوں کو ہم آرٹیفیشیل لمبس لیگس، لیکن ایک بندے کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. وہ اچھا عمران صاحب، آخر میں ایک میسیج دیجیے پبلک کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اپنے والد صاحب کی بات دہراؤں گا. ایک تو میرا ایک شعر ہے، وہ میری زندگی کا حاصل ہے کہ میری دعا ہے یہی خدا سے، میری دعا ہے یہی خدا سے، دکھے دل کسی کا نہ میری وجہ سے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت شعر ہے. یہ ان کا موٹو ہے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا کام سنا، دیکھا، اور ان کی ایکٹیویٹی دن بھر کی دیکھی. عمران الیاس چارٹرڈ پریزیڈنٹ ہیں ہوپ لائنز کلب کے، بزنس مین ہیں، شہر کی ایک معتبر معزز شخصیت ہیں. بہت سارے رفاہی اداروں کے اس میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. خدمات ہیں ان کی، ڈائریکٹر فائنانس ہیں دا اوریجنیٹر کے، اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے، خیراتی ادارے، جو فلاحی ادارے، ان سب میں بہت ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے خیالات سنے، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی آراء تاثرات سنیں. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.